तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। अब जेल इंतजामिया के मुलाकात की इजाज़त दे देती है फैमिली को, तो क्या कासिम, टेरियान और सुलेमान अपने पापा से मिलने के लिए आएंगे जेल में? पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है या नहीं देता? देता है ना। अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है तो फिर गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं लोग? CI का इजलास ताख़ीर से क्यों बुलाया गया? जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड, डेटा, अदाद शुमार, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है, अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CI का इजलास ताख़ीर से क्यों बुलाया गया? जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड, डेटा, अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताख़ीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहाँ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफ़िक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक़ है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे।
تو دیٹ مینس جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے وہ تو عبور ہو گئی. کیا ہمارے لا منسٹری کے علم میں یہ نہیں تھا؟ نہیں تھا تو ہونا چاہیے تھا. اور کیا مئی میں جو رزلٹ آ چکا تھا وہ پروسیس اگر مئی سے شروع کر دیا جاتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی تھی, اور آئین کے جو تقاضے ہیں 90 دن کے وہ بھی پورے ہو سکتے تھے. تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں, حکومت کی میں اس کو کوتاہی کہوں, دانستہ کوشش کہوں, اگر بدنیتی کا لفظ سخت نہیں ہے تو وہ کہوں, ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اسی طرح بہت سے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ جو کمپوزیشن تھی سی سی آئی کی اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا. 2 چیف منسٹرز ایسے ہیں جو نگران ہیں. کیا نگران چیف منسٹر کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے؟ یہ بھی ایک موٹ پوائنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وکلاء میں کوئی چیلنج کرتے ہیں, کم از کم اخباری حد تک تو جو میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اس کو غالباً چیلنج کرنے کا. پیپلز پارٹی اس پر کچھ دن پہلے تو بضد تھی کہ وہ نئی مردم شماری نہیں, وہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن چاہیں گے, کیونکہ ڈیلے نہیں چاہتے, وہ تاخیر نہیں چاہتے. تو آج کور کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد اس ایشو کو چیلنج کرنا چاہیے. تو یہ 3 اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. شاہ رخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان 1 سال پہلے اسمبلیاں توڑتا وہ تو بدنیتی ہوتی ہے, یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے, 90 دن میں آپ بھی نہیں کرائے, تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے گی؟ عرضیہ قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا کہ انہوں نے ایکسرسائز کیا, پر بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے, تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں, آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے, تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا, 12 کو کرا لیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں, 60 دن کا کروائیں تو صحیح, انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے, اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. اس کے بعد آپ کریں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ چیئرمین بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا, عمر صاحب نے بیان جاری کیا اور ہم احتجاجی مظاہرے کرے, لیکن کوئی بیان نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا صرف خان صاحب ہی؟ میں اس کا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے, عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے, عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب
تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہے نا. آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 3 ناموں کی منظوری لندن سے کیوں لینی پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے، عمران خان تو ہے نا چیئرمین، اور جس فیصلے کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس میں بے پناہ قانونی سکم ہیں، اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر ایکسپرٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے اس میں لیگل ہوپ ہولز ہیں کہ انشاءاللہ وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے، نمبر 1. اور آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا احتجاج. مجھے یہ بتائیے، بحیثیت ایک پاکستانی شہری، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کہ آئین ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہیں؟ ایف آئی آریں کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ 144 جی، دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے. دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن سوال بھی ضروری ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ 2 عملی ہے، اور جب یہ 2 عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے. عام شہری بہت باشعور ہے تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. بھائی جان آپ کریے. سر، اب غیر انتظامیہ کے ملاقات کی اجازت دے دی ہے فیملی کو، تو کیا قاسم ٹیریان اور سلیمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جیل میں؟ اوبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی. آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا. بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہیں، امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں، اس کیفیت میں سے گزرے ہیں. میں خود حالیہ اس کیفیت پہ سے گزرا.